बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट ईयर हिस्सा नसर में पहले नंबर पर मौजूद है। ये सबक जिस तरह पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर में शामिल है कि निसाब में जो उर्दू की किताब है उसमें शामिल है, उसी तरह इसे पढ़ा जा रहा है और हर पैराग्राफ की कुछ वजाहत भी की जाएगी ताकि आप इस सबक को समझ भी सकें। और ज़बानी पेशकश का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इस सबक को सुन सकते हैं और इसके अहम जो मौज़ूआत हैं, इसके अहम जो निकात हैं, उसे ज़हन नशीन कर सकते हैं। सबक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नफ़ सैयद सुलेमान नदवी। खुदा की मोहब्बत का अहल और इसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो ये है कि इस मज़हब के शायरे और तरीक़े के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं इन पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। इसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सब के सामने रख दिया और अमली मुजस्समे की पैरवी और इत्तिबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने का ज़रिया बताया है। चुनाचे इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद खुदा के अहकाम हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं, और सुन्नत जिसके लुग़वी मानी रास्ते के हैं, वो रास्ता जिस पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुज़रे, यानी आपका अमली नमूना जिसकी तस्वीर अहदीस में बसूरत अल्फाज दर्ज है। गर्ज़ ये कि एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हर मज़हब के पैरोकार किसी न किसी रहनुमा को अपना रहनुमा मानते हुए उसके बताए हुए तरीक़ों की पैरवी करते हैं ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इस्लाम ने सबसे बेहतर तरीक़ा ये इख्तियार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी अल्फाज की सूरत में, अहदीस की सूरत में हमारे सामने रख दी है, और किताब और सुन्नत को लाजमी करार दे दिया गया। आप सल्लम की ज़िंदगी और कुरान मजीद को समझने के लिए भी आप सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आसानी का ज़रिया है। दूसरा पैराग्राफ है, वो तमाम अशख़ास जो किसी मज़हब के हल्का इताअत में दाखिल हों, नामुमकिन है कि वो किसी एक ही सिनफ़े इंसानी से ताल्लुक़ रखते हों। इस दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ़ अमल पर है। बाहमी तावन और मुख्तलिफ़ पेशों और कामों के ही ज़रिए से ये दुनिया चल रही है। इस दुनिया में बादशाह या रईस, जमहूर और हुकाम भी ज़रूरी हैं, और महकूम, मती और फरमा बरदार राया भी। अमन व अमान के क़याम के लिए काज़ी और जजों का होना भी ज़रूरी है, और फ़ौजों के सिपा सालारों और अफसरों का भी। गरीब भी हैं और दौलतमंद भी, रात के जाहिद व आबिद भी हैं और दिन के सिपाही व मुजाहिद भी, अहलो अयाल भी हैं और दोस्त व अहबाब भी, ताजर और सौदागर भी हैं और इमाम और पेशवा भी। गर्ज़ इस दुनिया का नज़्म व नस्क मुख्तलिफ़ असनाफ़ के वजूद और क़याम ही पर मौकूफ़ है, और इन तमाम असनाफ़ को अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए अमली मुजस्समे और नमूने की ज़रूरत है। इस्लाम इन तमाम इंसानों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा की दावत देता है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ़ अमल पर है कि लोग मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता हैं, उनके मुख्तलिफ़ पेशे हैं, शोबे हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। मिसाल के तौर पे कोई अफसर है, कोई दौलतमंद है, कोई जाहिद और आबिद है, कोई सिपाही है, मुजाहिद है, और कोई अहलो अयाल वाला है, दोस्त अहबाब रखते हैं, ताजर है, सौदागर है। सभी को बेहतर शख्स बनने के लिए अपने अपने शोबे में रहनुमाई की ज़रूरत है, और ये सारे जो काम हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसका बेहतरीन नमूना मौजूद है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम करके दिखा दिए, या इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं। इंसानों के तीसरा पैराग्राफ है, हर इंसानों के तबके और सिनफ के लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नसीहत पजीरी और अमल के लिए दर्स और सबक मौजूद है।
ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام کام جن کا تعلق حرکت سے ہے، ہمارے جسم سے ہے، مختلف افعال جسمانی سے ہے، مطلب کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، مہمان بننا اور کبھی میزبان بننا، یہ تمام اور اس طرح کے بیسیوں اور ہزاروں معاملات جن کا تعلق ہماری زندگی سے اور خاص طور پہ حرکات و سکنات سے ہے، حرکت سے ہے، عمل سے ہے، ان تمام حرکات و سکنات کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھا دیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ان کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ اس کے بعد جو پیراگراف ہے، علاوہ عظیم وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات و احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غم زدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے متحد ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا ہے کہ وہ تمام کام جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے یا دماغ سے ہے، یعنی ہمارے تمام جذبات، خوشی غمی اور اس طرح کے تمام معاملات جس میں ہمارے جذبات شامل ہوتے ہیں، انہیں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ان کو رہنمائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، زندگی سے متعلق اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے اسے دیکھ کر پڑھ کر ہم ان جذبات سے متعلق بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد والا پیراگراف ہے، عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغناء، ایثار، جود و تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے۔ اب یہاں پہ اخلاقی پہلوؤں کا ذکر ہے کہ تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، سوانح میں مل سکتی ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ تمام تر اخلاقیات جو ہیں، وہ کام جن کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رہنمائی موجود ہے، ان کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ اس کے بعد پیراگراف، غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درس گاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ
کہ ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے کونے میں نصب کر رہا ہے۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ طویل پیراگراف، اس کی اگر ہم وضاحت کریں تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے تمام تر معاملات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر و حنین اور معرکہ احد اور پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کی ہے، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو کس طرح عاجزی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا ہے تو کس طرح آپ نے برداشت سے کام لیا ہے۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنچایت کے قاضی بنے ہیں، ثالث بنے ہیں تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا ہے، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں آئی ہیں تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے، برداشت سے اور بہتر طریقے سے اسے برداشت کیا ہے۔ یہ تمام تر پہلو جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ اس کے بعد والے پیراگراف کی بات کریں تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق اشارہ ہے کہ ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جو جود و سخا، فکر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی، رقیق القلبی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں ہی جہانوں کا ذکر کر دیا ہے کہ دنیا اور دین، یعنی وہ کام جن کا تعلق اس دنیا سے ہے اور وہ کام جس کا تعلق اس کے بعد والی دنیا سے ہے، آخرت سے ہے، تمام سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، جو بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے۔ اس کے بعد والا پیراگراف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا۔ آفتاب عالم تاب مراد وہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اسی طرح حقانیت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے، یا ابر باراں تھا۔ ابر باراں رحمت کا بادل
جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ اس پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک آفتاب عالمتاب اور ابر باراں کہا گیا ہے، یعنی استعارہ استعمال کرتے ہوئے آپ کو آفتاب کہہ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابر باراں کہہ دیا ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے ہے، جس طرح بادل ہر اس جگہ پہ برستا ہے جہاں اسے برسنا ہوتا ہے، وہ کوئی تمیز یا کوئی اختلاف نہیں ہوتا اسے کہ میں کس جگہ پہ برسوں کس جگہ پہ نہ برسوں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہر ایک کے لیے ہے۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مساقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہاں پہ پھر وضاحت کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، جس کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، سپاہی ہے، الغرض کوئی بھی شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سبھی کے لیے نمونہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض وہ لوگ حاصل کرتے رہے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، فیض یاب ہوئے ہیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر آپ کی تعلیمات اب دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ پھر اس سبق کا آخری پیراگراف کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ خطبات مدراس میں سے لیا گیا یہ حصہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے، اگر وضاحت کریں کہ دنیا میں تمام لوگ یا تو ان کی طبیعتیں مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، ان کے شعبے مختلف ہیں، اور پھر وہ مختلف کیفیات سے گزرتے ہیں، مختلف طرح کے جذبات کے متحد ہوتے ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی وہ خود مہمان بنتے ہیں، کبھی میزبان۔ جس طرح کا بھی معاملہ ہو، جنگ میں ہو، جنگ جیتی ہو یا جنگ ہار گئے ہوں، یا انصاف کرنے کا معاملہ ہے، عدل کا معاملہ ہے، دنیا سے متعلق جتنے معاملات ہیں، اولاد سے متعلق، بیویوں سے متعلق، یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کے لیے ہمیں رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مل سکتی ہے، اور یہ رہنمائی قیامت تک کے لیے ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام دنیا کے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، السماعت کے لیے بہت شکریہ، والسلام۔